अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मज़ाकरात की तरफ इस वक्त सबकी नज़रें मरकूज़ हैं, क्योंकि जो भी इसका नतीजा निकलेगा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इसका गहरा असर होगा। अगर मज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए यानी सियासी इस्तेहकाम भी होगा, तो फिर माशी इस्तेहकाम भी आसान होगा। और अगर खुदा न खास्ता मज़ाकरात नाकाम हुए तो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में किस तरह से वो पाकिस्तान की मईशत को संभाला देते हैं। कुछ मज़ाकरात यानी कि 2 नशिस्तें क्योंकि हो चुकी हैं, पर्दे के सामने बड़े बयानात भी आए हैं, लेकिन यकीनन पर्दे के पीछे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन इन मज़ाकरात की अहमियत का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि आज जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, इसमें भी इसकी कुछ बाज़गश रही। जब अली अमीन गंडापुर साहब ने 26 नवंबर को होने वाले जो भी उस वक्त वाक़यात थे उसके हवाले से जिक्र किया और बाद में ये कहा गया कि ये तो मज़ाकराती कमेटी में डिस्कस करना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़े सवालात हैं वो मज़ाकरात के हामी कौन कौन हैं। क्या वो भी हामी हैं जो इस मुल्क के फ़ैसलों में यकीनन अहमियत के हामिल हैं, या यूँ कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि उनके गैर किसी किस्म के कोई फ़ैसले नहीं लिए जा सकते। आज इसी पर बात करने के लिए इन फोकस हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं और इस वक्त मज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान भी हैं, मेंबर भी हैं। बेहद शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब फॉर जॉइनिंग अस। कुछ ज़रा बातें जो अभी तक मेरे ख्याल से इबहाम का शिकार हैं या मुख्तलिफ बयानात इसके हवाले से सामने आ रहे हैं, आप बेहतर तौर पर वाज़े कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ तो बड़ी वाज़े है, वो ये कहती है कि जो भी फ़ैसला लेंगे वो इमरान खान का फ़ैसला होगा, यानी वो जो कहेंगे वो हम कर देंगे, और इसी तरह से वो इस मज़ाकरात को आगे लेकर चलना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हुकूमती मज़ाकराती कमेटी में हुकूमती इत्तेहाद शामिल है, फ़ैसले लेने की जो पावर है वो किसके पास है? जी बहुत शुक्रिया नादिया। मामला ये है कि अब तक आपको मालूम है कि 23 दिसंबर को ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे जी। पहला इजलास हुआ था, और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज 11-12 दिन हो गए हैं। तो हम जहां 22 तारीख की शाम को या 23 तारीख की सुबह को खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। आगे कोई पेशरफ्त हुई नहीं है। उस पेशरफ्त ना होने का सबब क्या है मैं उस पर तफसीलात में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन पहली जो मीटिंग थी उसमें एक बात तय हुई थी, बल्कि ये कहना चाहिए 2 बातें तय हुई थी। एक तो ये कि हम फैसिलिटेट करें उस कमेटी को कि ताकि वो इमरान खान साहब से जाके मिले और उनकी हिदायत ले, उनसे गाइडेंस ले और हम तक वापस आए। दूसरी बात ये तय हुई थी कि ये जो डिमांड्स हैं उनकी, ये ज़ुबानी कलामी बात शायद ना चले, वो उनको एक ज़ाब्ता बंदी के तहत, एक चार्टर ऑफ डिमांड के तहत ब्लैक एंड वाइट में हमारे सामने लेके आएँ, ताकि हमारी जो आपके सवाल के अंदर भी बात छुपी हुई है, हमारे अंदर कई जमातें हैं, वो सब उस पर गौर कर सकें, अपनी लीडरशिप के साथ जाके डिस्कस कर सकें। तो ये 2 एग्रीमेंट हमारे हो गए थे। एक तो ये कि हम फैसिलिटेट करेंगे, जो हमने उन्हें कर दिया। पूरी की पूरी कमेटी गई अडयाला में और खान साहब से मिली, लेकिन कल जब वो वापस आए हैं तो वो कोई ब्लैक एंड वाइट में लेके नहीं आए, और गुफ्तगू के दौरान ये अंदाज़ा हुआ कि शायद उन्हें मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत है, मज़ीद हिदायत की ज़रूरत है, या मज़ीद कुछ एरियाज़ को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा जी कि हमें फिर मौका दें। हमने कहा चलें दोबारा मौका दे देते हैं। वो मौका इंशाल्लाह आजकल में उन्हें मिल जाएगा। होपफुली वो अब तीसरी मीटिंग में अगर आएंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ लेके आएंगे ताकि हम उस पर आगे गौर कर सकें। अच्छा। नंबर 1। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि इमरान खान साहब की नाड के बगैर कुछ नहीं होगा, हमारी तरफ से ये है कि हम हर रोज़ ना तो मियाँ साहब से मिलते हैं, ना पीपल्स पार्टी अपने लीडर से मिलती है। हमें यकीन है कि जब मामलात आगे चलेंगे और मुशावरत की नौबत आएगी और हमें अपनी लीडरशिप से पूछना पड़ेगा तो हम ज़रूर पूछेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो नौबत आई नहीं है, क्योंकि उधर से कोई चीज़ हमारे सामने रखी नहीं गई। अच्छा, सही। यानी ये तो तय है कि मशावरत के ज़रिए अपने अपने पार्टी के लीडरान से मिलकर जो भी आप लोगों का फ़ैसला लेना हुआ, अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं तो इस तरह से किया जाएगा, राइट? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब कोई चीज़ आएगी, हमारी कमेटी की राय बनेगी,
پھر ہم جائیں گے لیڈرشپ کے پاس. ٹھیک. تو عرفان صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ معاملات جوں کے توں ہیں، یعنی پہلی دفعہ جب وہ ملاقات ہوئی ویسی ہی ملاقات کل ہوئی اور ان کو اور مزید رہنمائی کی ضرورت ہے. تو کیا زبانی کلامی جو ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھے گئے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف مستقل ایک ہی چیز کہتی ہے، وہ ایک تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل، اور دوسری وہ کہتی ہے کہ سیاسی قیدی بالشمول عمران خان کی رہائی. یہ دو ڈیمانڈز ہیں جو ابھی تک ہم سب کے سامنے آئی ہیں تحریک انصاف کی زبانی. کیا یہی ڈیمانڈز ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں؟ اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ چیزیں. کل کی میٹنگ میں انہوں نے بعض اور چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. چونکہ وہ چیزیں ہمارے مشترکہ اعلامیے میں شامل نہیں ہیں اس لیے میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن بنیادی بات جس پہ معاملہ آگے چلنا چاہیے اور جس پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یا تو وہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم ان رائٹنگ نہیں دیں گے، یا پہلی میٹنگ میں ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ ہم پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کی زبانی کلامی بات کو بھی ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جب وہ خود مصر ہیں کہ جی نہیں ہم تحریری طور پہ دیں گے آپ کے مطالبے کے مطابق، تاکہ آپ اپنی لیڈرشپ سے جا کے ڈسکس کر سکیں، بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی ایک پیپر سامنے آ جائے آپ کی طرف سے، تو پھر ہم انتظار کر رہے ہیں اس لمحے کا. ہوپ فلی وہ تیسری میٹنگ جو خود ہی انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر شاید ہو جائے گی، وہ تاریخ دیں گے اور اس تاریخ پہ ہم انشاءاللہ مل لیں گے ان سے. تو دیکھیے اب تیسری تاریخ میں اگر وہ لے آتے ہیں اپنے جو نکات ہیں ان کو واضح شیپ میں، کیونکہ انہیں خود بھی کل کی میٹنگ میں نادیہ ہم نے فیل کیا کہ وہ متذبذب ہیں کچھ مطالبات کرنے میں، اور بالآخر انہوں نے کھل کے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں خان صاحب سے مزید رہنمائی کی ضرورت ہے، مزید ہدایات لینے کی ضرورت ہے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. تو بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی. اور پھر اس مشترکہ اعلامیے میں جو کل جاری ہوا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں وہ اپنی تحریری جو مطالبات ہیں وہ لے کے آئیں گے. تو ہم منتظر ہیں. اچھا، تو یہ مجھے بتائیے گا عرفان صاحب، ایک تو وہ ہے کہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈز آپ کے سامنے پیش کریں اور اس کے بعد آپ ظاہر ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے مشاورت کرنی ہے. کیا حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اپنی آفر دی گئی ہے انہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ہماری طرف سے نہ تو کوئی آفر دی گئی ہے، نہ ہی ہماری طرف سے کوئی مطالبہ کیا گیا ہے، نہ ہماری طرف سے کوئی زبانی بھی کوئی چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کیا گیا. ہماری طرف سے کچھ نہیں. ہم ان کی باتیں سنتے رہے ہیں اور جہاں ہمارا بات کرنا ضروری تھا ہم بات ان سے کرتے رہے ہیں. ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، یا جسے آپ کہتی ہیں کہ کوئی ہم سے جو انہوں نے کنسیشن مانگی وہ ہم نے دے دی. اچھا، تو پھر یہ جو بات ہے جو عمران خان صاحب نے کہی، ان کے وکیل نے بھی آ کے باہر کہی، ان کی بہن نے بھی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی گالا ان کو ٹرانسفر کرنے کی آفر دی گئی، لیکن اس پر سوچنے کے لیے انہوں نے مشروط کیا ہے کہ جب ان کے تمام تر سیاسی اسیر جو ہیں ان کی رہائی ممکن ہوگی تب وہ اس پر سوچیں گے. تو پھر یہ آفر کس نے ان کو دی ہے؟ یہ ان سے پوچھئے. کم از کم مذاکراتی کمیٹی کے کسی رکن نے انفرادی حیثیت سے بھی کسی شو کے اندر بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. اور مذاکراتی کمیٹی کے جو 2 باضابطہ اجلاس ہوئے ہیں ان میں بھی کسی نے یہ بات کمیٹی کی طرف سے انہیں یہ پیشکش نہیں کی گئی ہے. اور جہاں تک نادیہ میری معلومات کا تعلق ہے، جو میرے رابطوں کا تعلق ہے، ایسی پیشکش حکومت کی طرف سے بھی کسی حلقے کی طرف سے نہیں کی گئی ہے. اور حکومت یا مذاکراتی کمیٹی سے ہٹ کے بھی اگر کوئی حلقے ہیں تو میری معلومات یہ ہیں کہ ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی ہے. یہ ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے. اب اس بیان کے بارے میں وہ ثبوت کیا فراہم کرتے ہیں یا نام کسی شخصیت کا لیتے ہیں کہ فلاں بندہ لے کے آیا تو پھر کنفرمیشن ہو سکتی ہے، ورنہ تو یہ ان کا بیان ہی سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، جو آپ کی معلومات ہے کہ نہ حکومت، نہ مذاکراتی کمیٹی، نہ ہی کوئی اور حلقے کو میں واضح پوچھنا چاہوں گی آپ سے، آپ کا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے؟ میری معلومات کے مطابق یہ پیشکش جس کا تذکرہ ادھر سے ہو رہا ہے کسی حلقے کی طرف سے نہیں کی گئی ہے. اگر آپ وہ اپنی بات پہ مصر ہیں تو ظاہر ہے انہیں پھر کوئی ثبوت دینا چاہیے، کسی شخصیت کا نام لینا چاہیے.
جو ان تک یہ پیغام لے کے گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس پیغام کے پیچھے پیغام دینے والا کون تھا. صحیح. تو عرفان صدیقی صاحب، یہ جو مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں، ان مذاکرات کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی کمیٹی بنی ہے. اس میں حکومت کے اندر نہ صحیح لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہمارے ساتھ اتحاد میں بیٹھی ہیں ان سب کی نمائندگی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کی اپروول دی ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے کمیٹی تشکیل دی ہے. اگر کسی حلقے سے انہوں نے کوئی مشاورت کرنی تھی اس ضمن میں تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ یا کوئی حلقہ بھی یا کوئی ادارہ بھی اس عمل کے مخالف نہیں ہے، بلکہ آئی ایس پی آر کی جو گزشتہ پریس کانفرنس تھی انہوں نے اس کو ویلکم کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں ضرور آپس میں مذاکرات کریں، اور اگر اس بیان کو آپ سمجھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی بھی تائید حاصل ہے ان کو صحیح مذاکرات کو. صحیح، ظاہر ہے، کیونکہ آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں اگر نہ ہوتی تو شاید یہ مذاکرات نہ ہو رہے ہوتے. ہاں، یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے. میں اپنی اس سٹیٹمنٹ تک اس لیے پہنچی کیونکہ شہباز شریف صاحب اکثر و بیشتر یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم یک جان دو قالب ہیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تو حاصل ہوگی ان مذاکرات کو. اگر آپ کو وزیر اعظم کی بات پہ یقین کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے، وہ وزیر اعظم پاکستان کے غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کہہ سکتے، تو پھر جو سوال آپ اگر سے شروع کر رہی ہیں اس کی تو ضرورت باقی نہیں رہتی. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ سیاسی قیدی کا جو ذکر بہت کرتی ہے تحریک انصاف، نہ صرف اس مذاکرات میں بلکہ اس سے قبل بھی کرتی آئی ہے، کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہاں سیاسی قیدی ہیں، جتنے بھی لوگ ان کے اسیر ہیں اب وہ سیاسی قیدی میں ہی ان کا شمار ہوگا؟ دیکھیے نادیہ، اس میں کمیٹی کے ترجمان کے طور پر نہیں اور کمیٹی کے ممبر کے طور پر نہیں، میں بالکل ذاتی نقطہ نگاہ ہے میرا اس سلسلے میں، اور میرا خیال ہے ایک عام آدمی بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ سیاسی قیدی ہونے کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے. اگر میں پارلیمنٹ کا رکن ہوں، سینٹ کا رکن ہوں، اور سینٹ کا رکن ہونے کے ناطے میری کسی تحریر پر، میری کسی تقریر پر، میرے کسی جلسے میں گفتگو پر، میری کسی پریس ٹاک پر مجھے پکڑ لیا جاتا ہے یا ایم پی او کے تحت نظر بند کر دیا جاتا ہے گھر میں، تو میں سیاسی قیدی ہوں. لیکن اگر میں پارلیمنٹ ہاؤس سے نکل کے کسی سے لڑتا ہوں، جھگڑتا ہوں، جیب سے پسٹل نکالتا ہوں، اسے مار دیتا ہوں اور جیل میں چلا جاتا ہوں، تو میں سیاسی قیدی نہیں ہوں. سیاستدان ہونے کے باوجود میں سیاسی قیدی نہیں ہوں. سیاسی قیدی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے جرم کی نوعیت فوجداری نہ ہو، سیاسی ہو، اور سیاسی کیس ہی بنا ہو اس کے اوپر. اگر وہ فوجداری کیسز ہیں تو وہ فوجداری حوالے سے ہی دیکھے جائے. یہ میں ذاتی نقطہ نظر ہے. اچھا، اب اگر کوئی شخص ایک ایسا کرائم کر کے جو ہمارے ضابطۂ فوجداری کے اندر ایک جرم ہے، چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہے، چاہے وہ صدر مملکت کو بھی بہت استثناء حاصل ہے، لیکن ان چیزوں سے استثناء حاصل نہیں ہے. اگر کوئی صدر بھی اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس سے باہر نکل کے کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے تو وہ بھی مستثنیٰ نہیں ہے. لہذا سیاسی قیدی ہونے کا لائسنس اس کو ملتا ہے جس کی پکڑ کسی سیاسی حوالے سے ہوئی ہو، یا سیاسی حوالے سے اس پہ کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی ہو جو صرف سیاسی انتقام کے زمرے میں آتی ہو. یہ جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے، یہ ذرا مختلف ہیں، اس لیے میں ان پہ تفصیلات پہ نہیں جاتا. جب وہ آئیں گے، گفتگو کریں گے، پھر ظاہر ہے کہ دونوں لیکن عرفان صاحب، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ لوگ جو کہ اسیر ہیں جن پر فوجداری مقدمے قائم ہوئے ان علاقوں کے، ان جگہوں کے جہاں وہ موجود بھی نہیں تھے، اور ایک وقت میں کئی شہروں کے لیے ان پر یہ مقدمے قائم کیے گئے. اسی لیے میں نے پوچھا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ بیشتر مقدمے سیاسی نوعیت کے ہیں؟ دیکھیے، وہ تفصیلات آئیں گی. مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی کہ ہمارے 45 کے قریب ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، تو ہم نے انہیں کہا جی کہ مسنگز جو ہیں ان کی تفصیلات ہمیں دے دیں، ان کے نام دے دیں، ان کے پتے دے دیں، ان کے والدین کون ہیں.
تو اسی طرح باقی چیزیں اس کی تفصیلات اعداد و شمار کے ساتھ آئیں گی کہ یہ لوگ ہیں جن پہ کوئی جرم نہیں تھا، ان کو پکڑ لیا گیا، جعلی کیسز بنائے، تو پھر اگر یہ عمل آگے چلتا ہے ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اوکے، اب ایک چیز ہے اس مذاکرات کے حوالے سے، پھر ذرا دوسرا سوال بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ یہ جو فار ایگزامپل ظاہر ہے انہوں نے تحریری آپ نے کہا ہے کہ لے کر آ جائیں، اگر ڈیمانڈز میں یہ ہے، ابھی تو سب کچھ زبانی ہے، کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی جائے اور سیاسی تمام ان کے جو لوگ اندر قید ہیں ان کی رہائی کی جائے، کیا مذاکراتی کمیٹی کے پاس ان کے بس میں ہے یہ سب کچھ کرنا، رہائی؟ دیکھیے، یہ بات جب آپ مطالبہ کرتے ہیں، یہ بات وہاں کمیٹی کے اندر بھی ہوئی ہے، کمیٹی کے اندر جو گفتگو ہوتی رہی ہے، بہت سی چیزیں ہم باہر نہیں لے کے آتے، لیکن یہ ان سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ بھی چونکہ 4.25 سال حکومت میں رہے ہیں، آپ کے سامنے اپنی حکومت میں کیا کوئی ایسی ایگزامپلز ہیں، کیا کوئی ایسی مثالیں ہیں کہ کوئی قیدی ایگزیکٹو آرڈر سے چھوڑے گئے ہوں، وزیر اعظم نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر کے چھوڑ دیا ہو، یا ڈیو پروسیس جو ہے عدالتوں کا اس کو وائلیٹ کر کے اچانک دروازے کھول دیے گئے ہوں؟ یہ ان سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے دور میں ایسا ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، تو وہ ضرور لے کے آئیں تاکہ ہماری سہولت ہو اور ہم اس مثال کو اپنے سامنے رکھ سکیں۔ یہ باتیں اب آگے تفصیل کے ساتھ ہوں گی۔ ہاں، لیکن چلے دور حکومت میں نہ ہوئے ہوں، لیکن دور حکومت ختم ہونے کے بعد کئی ایسی چیزیں ہوئیں کہ اچانک نہ دروازے کھولے گئے، لیکن کیسز جو ہے وہ بڑے تیزی سے ختم ہوئے، اور وہ آپ ہی کی جماعت کے لیڈر نواز شریف صاحب کے ہوئے، جس طرح سے وہ لندن سے واپس آئے، جس طرح کورٹ کے لوگ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر گئے تھے، وہ ساری چیزیں بھی سب کے سامنے۔ تو پاکستان میں سب کچھ ممکن ضرور ہے، میں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ دیکھیں، ممکن ہے، نہیں مجھے یاد ہے، آپ نہ بھی یاد دہانی کرائیں تو مجھے یاد ہے، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ جلدی ہوئے، چاہے تیزی کے ساتھ ہوئے، برق رفتاری کے ساتھ ہوئے، بقول کے جس سے میں ایگری نہیں کرتا، جب ایک شخص 200 پیشیاں بھگتے تو وہ برق رفتاری نہیں ہوتی، اینی ہاؤ برق رفتاری سے بھی ہوئے، یہ بھی بے شک برق رفتاری سے ہوں، نکلیں اسی پروسیس سے نکلیں جس سے ہم نکلے ہیں، یہ ایک پہلو ہے، لیکن ہم یہاں پہ کوئی قدغن نہیں لگا رہے، ہم ان کی بات کھلے دل سے سنیں گے، اور اگر آؤٹ آف دی وے کوئی حل نکال سکے تو نکالیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اب مجھے صرف اتنا بتائیے گا، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے کئی مرتبہ آپ کے ساتھ نشست ہوئی، آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدنما داغ ہے، کسی جماعت نے یہ سب کچھ نہیں کیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 19 افراد ہیں جن کی رحم کی اپیل سن کر ان کی پہلے سزائیں بھی ہوئیں اور ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں، پہلے تو اس پر میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ یہ درست ہوا، اچھا فیصلہ تھا؟ دیکھیے، اچھا یا برا کا فتویٰ میں نے نہیں دینا، یہ ایک جو ہمارا آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت ہوا ہے۔ میں یہ جملہ پہلے بھی کسی چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ کوئی کور کمانڈرز کانفرنس نے نہیں بنایا تھا، کسی فوجی ادارے نے نہیں بنایا تھا، ISPR نے نہیں اختراع کیا تھا، وہ بنا تھا پارلیمنٹ کے اندر۔ آرمی ایکٹ 1952 پارلیمنٹ نے بنایا، اس کے اندر ترامیم پارلیمنٹ نے کی، اس کے اندر یہ پروویژن موجود ہے کہ سیولینز ان کرائم میں ملوث ہوں گے تو ان کا ملٹری ٹرائل کیا جائے گا۔ وہ ہوا ہے، پروسیس جاری ہے، وہ اپیل کر سکتے ہیں آرمی چیف کے پاس، انہوں نے اپیل کی ہے، اپیلیں سنی گئی ہیں، کچھ بری ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہوئے ہیں، جو نہیں ہوئے ہیں وہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، وہاں سے نکل کے سپریم کورٹ، ایک عمل ہے اس سے گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کل کو عرفان صاحب اگر 9 مئی سے منسلک ماسٹر مائنڈ جو آپ کہتے ہیں اور وہ جو ایگزیکیوٹرز تھے ان کو ایک عام معافی دے دی جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو، آپ کا مطلب آپ کی جماعت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ہماری جماعت کو اعتراض ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ صرف 9 مئی کے کیسز نہیں ہیں، اور بھی بہت سے کیسز ہیں، ابھی ایک کیس کا 6 جنوری کو فیصلہ ہونا ہے، اور بھی بہت سے کیسز ہیں، تو کوئی آرمی ایکٹ کے تحت ان پہ کوئی کیس نہیں چل رہا ہے، سول عدالتوں میں چل رہے ہیں سارے کیسز، لہٰذا وہاں سے آرمی چیف کی طرف سے انہیں کھلی معافی دینے کا تو فی الحال کم از کم سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بقیہ لوگوں کو جن کے کیسز چل رہے ہیں اگر ان کو معاف کر دیا جائے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے۔
آپ نے کہا وہ آرمی ایکٹ کے تحت کیا جا سکتا ہے. وہ ایک عمل سے گزر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ پکڑے گئے، انہیں سزائیں ہوئیں، انہوں نے اپنی رحم کی اپیلیں کی، سنی گئیں، یہ ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لاسٹلی ویری کوئکلی کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے خدا نہ خواستہ تو شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت ڈگمگا جائے گی. آپ اگری کرتے ہیں؟ بس میں اس اگر کی طرف نہیں جاتا. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کسی نہ کسی حوالے سے کامیاب ہوں، ملک جو ہے وہ زیادہ پختگی کی راہ پہ چلے، ہمارے مسائل حل ہوں، ہم اپنے بیسک جو ایشوز ہیں ان پہ توجہ دے سکیں، دہشت گردی کو ختم کر سکیں. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو تحریک انصاف سے جانیں گے کہ کیا وہ تحریری طور پر اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز لے کر اگلی نشست میں جائیں گے یا نہیں. ویلکم بیک. تحریک انصاف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان ہونے والے مذاکرات پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں مرکزی سیکریٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شیخ صاحب، ابھی ہماری عرفان صدیقی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کلیئرٹی نہیں ہے تحریک انصاف میں جو مزید رہنمائی کی ضرورت ہے ڈیمانڈز کے حوالے سے؟ کیونکہ کچھ تو ڈیمانڈز آپ لوگ علل اعلان کئی روز سے کرتے آئے ہیں کہ ایک تو 9 مئی کا اور 26 نومبر پر آپ کو کمیشن کی تشکیل چاہیے، جوڈیشل کمیشن کی، اور عمران خان سمیت سیاسی جو قیدی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ ہے. تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبات ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے علاوہ تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جس کے ارد گرد یہ مذاکرات گھوم سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب خود یہ 2 چیزیں بارہا جو ہے وہ ان کا ذکر کر چکے ہیں. ابھی جو آخری اسٹیٹمنٹ ڈالا جیل سے ایشو ہوئی جو میڈیا کے تھرو آپ تک اور مجھ تک پہنچی، اس میں بھی انہوں نے اسی بات پہ زور دیا. اور اس نے یہ بھی کہا انہوں نے کہ رہائی کی جب میں اسیروں کی بات کرتا ہوں تو میری ذات سب سے آخر میں ہے. ایک تحریک انصاف کا ورکر جو ناحق اندر ہے وہ پہلے باہر آنا چاہیے. اور کلیئرٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. صرف یہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان رائٹنگ دیں، وہ کہ ہم ان رائٹنگ دیکھیں جی، کمیٹی اور ہم پارٹی سمجھتے تھے کہ ان رائٹنگ یہ کیوں مانگ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں اور اس پہ یہ کیا ہم سے لینا چاہتے ہیں. تو وی ور آف دا ویو کہ وی شوڈ ناٹ اینڈ وی ول ناٹ، بٹ کیونکہ یہ میرا استحقاق نہیں ہے، یہ اس مذاکراتی کمیٹی کا جو عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا اس کا استحقاق ہے. وہ جب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے جب ڈیمانڈ سنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ ریٹرن کیوں مانگ رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم ملاقات جو ہے وہ تفصیلی نہیں تھی، جامع نہیں تھی، چھوٹی تھی، شارٹ تھی، ایک بند چھوٹے کمرے میں تھی، اینڈ موسٹ پروبیبلی وہ ریکارڈڈ ملاقات تھی. تو ہمیں آپ ایک جامع تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع دیں، بیکاز اف وی ہیو ٹو رائٹ دیز تھنگ، ایون دیز تھنگ، اٹ شوڈ بی کاشیسلی کلیئرلی ورڈڈ. اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پہ ہم کل آپ کو کہیں کہ نہیں جی اب خان صاحب اس کو وہ نہیں کرتے. تو ہم خان صاحب سے ایک ویسے بھی the regular access to عمران خان of this committee is very important. اور یہ پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا ہم کہہ رہے ہیں صحیح ایز اے کمیٹی بھی نہیں، ایز اے پولیٹیکل اینٹیٹیز ہمارا رائٹ بھی ہے، قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے. یہ تو انہوں نے جبر کیا ہوا نا کہ ہمیں روکا ہوا ملنے نہیں دیتے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. there is no issue of clarity. there is let's say it's just a caution that we want to be very careful کہ کل ہم کسی چیز کے اوپر وہ ہو. بہتر ہے کہ آج ہم اپنے قائد سے اس کے اوپر بار بار مشاورت میں تو کوئی برائی نہیں ہے، یہ سنت بھی ہے، بہتر بھی ہے، اچھا ہے. کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے پہلے بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا آپ لوگوں کی ملاقات کا، جس کا کہ آپ نے ذکر کیا، اور اب بھی ظاہر ہے کہ اس ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. جی اچھا، تو شیخ انہوں نے صاحب کہا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایسا جی آپ کمپلیٹ کر لیجئے. جی میں نے کہا وہ گورنمنٹ نے بھی اس پہ جو ان کی مذاکراتی کمیٹی اور ان کے اتحادی بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس پہ کوئی خاص وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم وہ ارینج کر لیتے ہیں. صحیح. تو شیخ صاحب ابھی تک کیونکہ 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، یعنی 2 بار یہ کمیٹی ملی ہے، تو آپ لوگوں کو یا جو مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز ہیں، ظاہر ہے آپ لوگوں نے ڈسکس بھی کیا ہوگا، آپ کو حکومتی رویہ کیسا لگتا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زبانی ڈیمانڈز آپ لوگوں کی دی گئی ہیں حکومت کے یہ بس میں ہے کہ وہ اس پر فیصلے لے سکتی ہے اور وہ کرنا چاہتی ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہی حکومت کے بس میں، دیٹس وائی پرائورٹی وائز یہ 2 چیزیں رکھی گئی ہیں.
اور یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ حکومت اگر چاہے تو فوری ڈیلیور کر سکتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بندوں کو اسیروں کو آزاد کریں تو ہم آپ سے یہ ڈیل نہیں مانگ رہے کہ جی آپ کل ہی پرچے واپس کریں اور ساروں کو رہا کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا آف دس کنٹری آپ ججوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں, آپ ٹرائل پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں. آپ ٹرائلز کو, کیونکہ دیکھیں نا ایف آئی آریں تو ساری جعلی اور جھوٹی ہیں جو حکومت ہی دیتی ہے. آگے پھر وہ کیسز جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر یہ 6 ججوں کا خط آپ کے سامنے ہوگا, ہائی کورٹ کا, میاں والی کے ATC کے جج کا خط آپ کے سامنے ہوگا, فیصلہ آباد میں کیا ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ججز خط لکھتے رہے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ اثر انداز نہ ہو اس سسٹم پہ, اور ان کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں. تو کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس میں. تو یہی تھا کہ غلط کیسز بنانا, وہ انہوں نے بنا دیے. اب ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کو آزاد فیصلے کرنے دیں تاکہ یہ چند دنوں میں ہی مطلب یہ تو ختم ہو جائے. مثلا وہ جو آپ کا کیس ہے القادر کا, وہ بریت کا کیس ہے. اگر یہ 6 میں کچھ ایسی چیز نہ ہو تو خان صاحب کے بری ہونے کے علاوہ اور کوئی فیصلہ بنتا ہی نہیں اس میں. تو شیخ صاحب دیٹس کوائٹ اے چینج, اس لیے کیونکہ آپ لوگ تو پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, ان کے تو بس میں ہی کچھ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب یا حکومت کے نمائندے کچھ نہیں کر سکتے, وہ فیصلے ہی نہیں لے سکتے. کم از کم اب آپ لوگ یہاں تک آئے ہیں کہ یہ ان کے بس میں ہے اور یہ فیصلے لے سکتے ہیں. دیکھیں اب جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ بہت تفصیل میں جانا چاہتی ہیں تو پھر میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آج بھی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. جسٹ بیکاز ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے, دیٹ ڈز ناٹ گیو دیم دی لیجیٹمیسی آف بینگ ناٹ بینگ دی انسٹالڈ گورنمنٹ, اور ناٹ دے آر اسٹل دی 47 گورنمنٹ. اور ہم تو اس کمیٹی میں بھی انصاف مانگ رہے ہیں اپنے شہیدوں کو جو قتال ہوا ہے 26 کو, اپنے اسیروں کا, اپنے ورکرز کا جو مسنگ ہے ان سب کا. تو if this is the face of the concerned quarters, so be it. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے. تو جو بنی گالا کی پیشکش کا ذکر کیا, Why should we fool ourselves and why should we fool the people of this country? Everybody knows, you know that. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ان مذاکرات کو سپورٹ حاصل ہے, تو پھر خوش آئین ہوئی نا یہ بات. میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات نکال لیں. انہوں نے خود کہا, اور میں انہی کی بات کوٹ کروں گا, انہوں نے کہا کہ, اور اس کا مفہوم ایسے ہے اس گفتگو کا جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ ان کی اپروول, ان کی رضامندی اور ان کی شمولیت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اور اوبیسلی پرائم منسٹر نے اگلے دن کہا کہ یہ 75 سالوں میں پہلی ایسی حکومت ہے جو اسٹیبلش ہے جس کی کمر پہ بالکل ایسے کر کے کھڑی ہے. انہوں نے جو بات کی وزیر اعظم نے, تو جو حکومت ایسی ہے کہ 75 سالوں میں بالکل ایسے اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہے بقول وزیر اعظم, تو پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. تو شیخ صاحب یہ مجھے بتائیں نا, جو بنی گالا کی پیشکش کا ذکر ہے, جس کا کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی آفر کوئی, تو یہ آفر کس نے دی؟ کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے, یعنی عرفان صدیقی صاحب نے ابھی کہا کہ نہ تو مذاکراتی کمیٹی کے کسی ممبر نے, نہ کسی حکومت کے کسی اور نمائندے نے, اور نہ ہی ان کی جو اطلاعات ہیں کسی حلقے کی طرف سے اس قسم کی پیشکش عمران خان صاحب کو دی گئی کہ وہ بنی گالا جا کر رہ سکتے ہیں. then he will have to stay quiet for a while. عرفان صدیقی ٹھیک کہہ رہے ہیں. حکومت کی اس مذاکراتی کمیٹی میں سے تو ہماری کمیٹی میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی, اور نہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی کمیٹی نے یہ بات کی ہے. عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا واضح ہے, بڑا کلیئر ہے. انہوں نے کہا کہ بالواسطہ طور پہ مجھے یہ آفر دی گئی ہے. اب وہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا بالواسطہ دینے والے کون تھے. سو ہمارے لیے بحیثیت اس پارٹی کے ادنا ورکر کے قائد کی اتنی بات کافی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بالواسطہ یہ آفر دی گئی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 3 سال والی بات تو اٹک جیل میں جب تھے تب بھی تھی, اور ابھی انہوں نے بنی گالا والی بات کی ہے. بٹ ہی سیڈ ویری کلیئرلی, ہی سیڈ کہ اس بات کو چھوڑیں, پہلے ایک ورکر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اسیر رہا ہوگا جو ناحق بے گناہ پولیٹیکل پرزنر ہے. میری ذات کی بات سب سے آخر میں. دیکھیں انہوں نے اپنی ذات کو سب سے آخر میں رکھا ہے. پہلے وہ کہہ رہے ہیں نہیں, پہلے باقی رہا ہوں گے, اس کے بعد میری بات کریں. اور اس مذاکراتی کمیٹی نے کسی قسم کی کوئی پیشکش کی ہو ویسے, اس لیے کیونکہ یا وہ صرف یہ اس انتظار میں ہے کہ آپ اپنے مطالبات تحریری طور پر ان کے سامنے پیش کریں؟ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. It was a short meeting if you remember. The first meeting was a preliminary meeting and the second one was جہاں پہ ہمارا quorum بہتر تھا. Our chief minister was also there, اور کچھ لوگ تھے جو last time absent تھے وہ وہاں پہ تھے. General secretary was there.
تو بس یہی گفتگو ہوئی، اور باقی آپ نے میڈیا پہ سنا وہ جو انہوں نے جو ایکسچینج ہوا ہے آپس میں، گو کہ دیکھیں کوئی ایسی بدمزگی یا تلخی کی خبر باہر نہیں آئی، تو دیٹ مینٹ کہ تھنگ وینٹ ویل، آئی مین اٹس اے اسٹارٹ. تو آپ پر امید ہیں. تو پہلے تو جو آپ لوگوں کے مزید مطالبات تھے نا، دیکھیے آپ یہ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں اور میں بڑا سرپرائز ہوتا ہوں اس پہ کہ آپ پر امید ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم پر امید نہ ہوتے یا ہم اس معاملے کو ریزالو نہ کرنا چاہتے تو اس حکومت نے آرٹیکل 245 لگا کے جو قتال کروایا ہے، اس کے بعد 26 کے بعد عمران خان صاحب خود ایک کمیٹی بنا کے ان کو ونڈو آف اپرچونٹی دیتے ہیں. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس میں کوئی توقع یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ریزولوشن نہیں ہے، تو وائی وڈ وی لائک ٹو ویسٹ ٹائم. ہمیں کوئی چائے پینے کا یا تصویریں کھنچانے کا تو کوئی شوق نہیں ہے. دیکھیں ہمارا یہ پرنسپل سٹینس رہا ہے کہ یہ ڈاکو ہے، مینڈیٹ چور ہے، سب کچھ ہے، اور یہ فارم 47 کے ہے جو ہمارا سٹینس آج بھی ہے. اس کے باوجود فار اے گریٹر گڈ اور فار دا گریٹر گڈ ان پاکستان، کیونکہ جو قتال 245 کے نتیجے میں ہوا ہے اس سے اداروں اور عوام کے درمیان جو ایک نفرت کا وہ سمندر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے، مطلب کئی حالات ایسے نہ ہو جائے کہ جب عمران خان کو اللہ تعالیٰ وزیر اعظم بنائے تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے، تو انہوں نے اس کو وہ کرنے کے لیے انہوں نے خود آفر کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، اور اگر نہ سمجھتے ہوتے تو وائی وڈ بی سیٹ. اچھا، تو شیخ صاحب جو پہلے آپ کے مطالبات 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی تھے اور ظاہر ہے مینڈیٹ کے حوالے سے جو آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں، تو کیا اس سے دستبردار ہیں؟ اینڈ دا فوکس ناؤ از جسٹ دیز ٹو ڈیمانڈس. نہیں، دستبرداری نہیں ہے، پرائورٹی ہے، ترجیحات ہیں. کون سی چیز ہے جس کے اوپر فوری عمل درآمد ممکن ہے، کون سی چیز ہے جو فوری ڈیلیور ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہو جائیں گی تو باقی عمران خان صاحب جب آپ باہر آ جائیں گے پھر وہ بھی تو کچھ کریں گے. صحیح. مجھے صرف اتنا بتا دیجیے ان ویری شارٹ ورڈز، آج نیشنل ایکشن پلان کا جو اجلاس ہوا ہے ایپیکس کمیٹی کا، اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر ہوا. آپ نے عوام اور افواج کے درمیان جو ایک وائڈ گیپ کا ذکر بھی کیا ہے، اس میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو بھی اور خود پارٹی کو بھی گردانتی ہے کہ جو باہر سے بیٹھ کر اس قسم کی مہم چلاتے ہیں. اس کو برج کرنے کے لیے کیا پارٹی میں کوئی مشاورت ہے کہ وی نیڈ ٹو کال، جیسے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تحریک انصاف کے نہیں ہیں، وی نیڈ ٹو کال دیم آؤٹ کہ دیز آر ناٹ آور پیپل. دیکھیں ایوری بڈی نوز کون ہمارے اور کون نہیں ہے. اب ایسے ہی کوئی مطلب ہے کہ پنجابی ایک لفظ ہے، ایک ہوتا ہے کملا، فول، اور ایک ہوتا ہے یملا، جو کہ ہی از ناٹ اے فول بٹ ہی اسٹارٹس ایکٹنگ لائک اے فول. ٹھیک ہے جی. ایوری بڈی نوز کہ کون سے ہمارے ہیں اور کون سے ہمارے نہیں ہیں. ایوری بڈی نوز کون ایجنڈے کے ساتھ ٹویٹس کرتے ہیں اور کون کہاں سے بول رہا ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان تحریک انصاف آفیشلی نہ کبھی اداروں کے خلاف، نہ کبھی پاکستان کے مفاد کے خلاف، نہ کبھی ریاست کے مفاد کے خلاف کوئی کام کر سکتی ہے. یہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے اور کوئی ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہے. ہاں، جو والنٹیئرز ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے. دے لو عمران خان، دے آر آل اوور دا ورلڈ. آپ جب ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، ان کی کمیونٹیز کو یہاں تنگ کریں گے، ذلیل کریں گے، انہیں پاسپورٹ کینسل کرنے کی تھریٹس دیں گے، انہیں لینڈ ہوتے ہی ایئرپورٹ پہ گرفتار ہونے کی تھریٹ، ان کے رشتہ داروں کو ابڈکٹ کریں گے، سب کچھ کریں گے یہ حکومت جو یہ، تو پھر اس کے بعد وہ آزاد بچے ہیں، وہ جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں سول اور پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کے. تو جب ان کو اپنے ملک میں رائٹس نہیں ملتے، دے ایکسپریس دیم سیلوز. تو آپ دیکھیں نا، جس قسم کا ایج بریکٹ ہے اس قسم کا ریاکشن آتا ہے. عمران خان جو ہے ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، جو یوتھ ہے اس ملک کی، جو اس ملک میں اور اس ملک سے باہر ہے. تو جب آپ لوگ خود ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آپ ان سے ذمہ داری کی توقع کیسے رکھتے ہیں؟ جب آپ کروڑوں لوگوں کے لیڈر کو برا بھلا کہیں گے، آپ کے وزراء ہرزہ سرائی کریں گے، آپ ان کو 2 سال تک ڈریگ کریں گے، رول آف لا نہیں ہوئے گا، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کریں گے، تو اسی پھر کسی طرح منہ ڈھک سکتے ہیں؟ کوئی لندن بیٹھا ہے یا امریکہ بیٹھا ہے تو جتنے لکھاں بندے بیٹھے ہیں اسی کنٹرول کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ایسے وسائل نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ شیخ وقاصہ فار بینگ ود اس. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو کرم امن معاہدے پر بات کریں گے.
वेलकम बैक। कुरम अमन मुआहदे के बाद की जो हालात हैं और जो सूरत हाल है, जो 14 नुकाती मुआहदा हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साजिद हुसैन तूरी साहब। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और जो मुज़ाकराती कमेटी थी जिसके तहत ये अमन मुआहदा हुआ उसके रुकन भी। बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तूरी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अमन मुआहदा हुआ उसके बाद सब खुश भी हुए, सब ने ज़ाहिर है कि मुबारकबादें भी दी। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं वो कहते हैं कि ये एक मुफस्सिल मुआहदा हुआ है, ताहम अभी तक जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से ना खुले हैं, ना ही तिजारती मराकज़ के हवाले से खबर आई कि वो खुल चुके हैं। तो ये बताइएगा कि क्या चीज़ इस वक्त हायल है तमाम तर रास्तों को खुलने में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इस पे जरगे पे और हर सिस्टम पे थोड़ा रोशनी में डाल दूं। मेन चीज है ना कि हमारा इम्तिहान तो बिल्कुल भी खत्म हो गया, अभी केपी गवर्नमेंट का जो है ना इम्तिहान शुरू हो गया। अच्छा, मेन चीज है ना कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, ये तकरीबन यहाँ पे तो माजी में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो चुकी है। इस तरह अफगान और सोवियत यूनियन इनकलाब का 9/11, ये सारी चीजें। मेन चीज ये ना कि इस दफा 2021 से जो मसले आ रहे थे नवंबर 2021 से, फिर उसके बाद जो है ना ठीक है डिस्प्यूट था, लैंड डिस्प्यूट वगैरह वगैरह, लेकिन अभी वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है शिया सुन्नी के नाम पे, तो बाकायदा जो है ना अफगानिस्तान से जितनी भी टीटीपी ग्रुप्स हैं या गुलबदर ग्रुप है या हाफिज गुलबदर है, दौलत हाफिज है, दाइश है, सारे आके कुरम में बैठे हैं। अच्छा, उसके अलावा जब जरगा शुरू हुआ तो जरगा जो है ना एक ग्रैंड जरगा है जिसमें पूरी क्वाड डिवीजन से औरगजई के लोग भी हैं, उसमें मतलब बंगश लोग भी हैं, क्वाड के लोग भी, हंगू के लोग भी, एक्स पार्लियामेंटेरियन भी इसमें इसका हिस्सा है। सही। जब जरगा शुरू हुआ तो जरगे में बाकायदा दोनों मसलकों के साथ बैठ के उसके साथ जरगा शुरू हुआ। जरगे के बाद ये तय हुआ कि इस दफा मजबूती से रैट वहां पे कायम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब सीएम केपी से बात हो गई और हमने कोशिश की कि हम उनसे मीटिंग करें, लेकिन हमें मीटिंग का मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद ये हुआ कि लड़ाई हुई, मतलब 12 अक्टूबर को एक वाक़या हुआ, फिर उसके बाद 21 अक्टूबर तक तकरीबन 32 वाक़यात इस तरह हुई कि उसमें फोर्सेस के जवान भी शहीद हो गए और कुरम के लोग भी शहीद हो गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं खुद बैरिस्टर सैफ के साथ 22 या 23 नवंबर को मैं गया हूँ पड़ा में जरगा हुआ, फिर उसके बाद सद्दा में जरगा हुआ। वापस आके जो है ना उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सीज फायर हो गया, लेकिन वहाँ तो कोई सीज फायर नहीं हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब जरगा हमने शुरू करना था, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन 40 दिन जरगा नहीं हुआ 12 अक्टूबर के बाद। फिर 7 दिसंबर को जरगा आएगा पेशावर में, सॉरी कोहाट में। तो उससे पहले जो है ना सीएम डायरेक्ट पहुंच के उस जरगे का मैं भी हिस्सा था, लेकिन उसमें अक्सरियत एक मसलक के लोग ज्यादा थे और टूरी ट्राइब के सिर्फ 5-6 लोग थे, उसमें मैं भी था। ठीक है। उसमें ये हुआ कि जरगे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। ग्रैंड जरगे के साथ सीएम ने डायरेक्ट जो है ना वहाँ पे ऐलानात किए कि मैं असलहा वहाँ से इकट्ठा करूंगा, मैं वहाँ पे बंकर्स को खत्म करूंगा। दूसरे दिन जो है ना सीएम आके उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव करके फिर उस पे एपेक्स कमेटी में रख दिया। अच्छा, एपेक्स कमेटी में फैसले हुए। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें ग्रैंड जरगे का कोई रोल नहीं था, ठीक है। ठीक है। वहाँ पे हमारे साथ, हम उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ आप चले, इन चीजों को पहले भी आप हमारे साथ मतलब काफी साथ दिया है आपने, तो हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन केपी हुकूमत ने उनको बार बार इग्नोर किया है जरगे को। ये जरगे की रिकमेंडेशन ही, ये एपेक्स कमेटी के ऑर्डर्स हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे जितनी भी मतलब है कि तनाज़ात है, बड़ी एग्रीमेंट 2008 में हुआ था, उसका भी मैं हिस्सा था। उसकी रूह से सारे जो मुतलबात है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे सोशल मीडिया पे जितनी भी दोनों साइड के स्पीचेस वगैरह हो रहे थे, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है। तीसरी बात ये थी कि जितनी भी कल्लदम तंजीमें है, वो तंजीमें जो है ना उनको बैन करेंगे और जो भी इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सही।
اس کے علاوہ یہ تھا کہ اسلحے کی نمائش جو ہے نا اس پہ مطلب مضبوط ایکشن لیا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جس ایریا میں دوبارہ وائلیشن ہوا, کنوائی اٹیک ہوا, کسی اور عام لوگوں کو کس نے ٹارگیٹ کیا, تو اس گاؤں کے خلاف جو پرانا جو FCR کا قانون ہے اس کے تحت جو ہے نا اس گاؤں کے خلاف ایکشن بھی لیں گے, ان کے گھر بھی مسمار کریں گے اور ان سے اسلحہ چھوٹا بڑا وہ بھی کلیکٹ کریں گے اور اس پہ جرمانہ بھی لگائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسری بات یہ کہ مری ایگریمنٹ کے تحت جتنی بھی وہاں پہ پہلے جو لوگ IDP یا ڈسپلیس ہو چکے ہیں یا ان کے گھروں کو نقصان پہنچے تو ان کو کمپنسیشن دیں گے. صحیح. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کنوائیوں میں جو لوگ بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں ان کو بھی مطلب کمپنسیشن دے گی, اور جن کے گھر بار کو نقصان پہنچے وہ بھی کمپنسیشن کا حصہ. تو اس میں تو پھر بڑا حصہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا بنتا ہے نا, جب یہ کمپنسیشن کی بات آ گئی یا باتکاری کی بات آ گئی, یا اگر کوئی زمین کا تنازع ہے تو وہ ظاہر ہے کہ صوبائی ڈپارٹمنٹ نے اس کو حل کرنا ہے. بالکل اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کا مطلب ہے کہ حق بھی بنتا ہے اور یہ وہاں پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی ٹھیک ہے اسلحہ جو بڑا ہے نا, پھر انہوں نے یہ کہا کہ بڑے اسلحے کی عمل بنائیں گے 15 ڈیز کے اندر. صحیح. کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا ہے. چھوٹا اسلحہ جو ہے نا وہ تو پوری پاکستان میں ہر کسی کے پاس ہے, ہر ٹرائبل ایریا میں تو ہر ٹرائب کے پاس ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بنکرز کو جو ہم ختم کریں گے. تو پہلے بھی ہم نے ان کو کہا تھا کہ یار بسم اللہ, 1 سال پہلے ہم نے ان کو کہا تھا کہ جتنا جلدی ختم کرو, بڑے اسلحہ ہے تو انشاءاللہ لائے عمل بنائیں گے. ساجد طوری صاحب یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ساجد حسین طوری صاحب, رکن ہیں مذاکراتی کمیٹی کرم کے. طوری صاحب دیکھیں, اب جو اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں میں اس پر آنا چاہوں گی. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کل جو قافلہ پشاور پارا چنار سے نکلے گا, مطلب اس روٹ کے لیے, اور اس کے لیے کیا انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور سارے راستے کھول دیے گئے ہیں یا نہیں؟ اس طرح ہے نا کہ انہوں نے پہلے ہمیں جو ہے نا پچھلے ہفتے کا دن دیا تھا کہ ہفتے کے دن باقاعدہ کنوائی ہوگی, وہ نہیں ہوا. کل جو ہے نا کل انہوں نے باقاعدہ جتنی بھی ٹریڈرز ہے جتنی بھی لوگ ہیں ان کو باقاعدہ کہا ہے کہ آپ لوگوں خورنوش اشیاء کی جتنی بھی کنوائی ہے وہ مطلب ہے کہ تیار کرے. ابھی کنوائی سب کچھ تیار ہے, ڈپلائمنٹ جو ہے نا کچھ ایریا میں ہو چکا ہے. کل دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن بنتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک دن سے جو ہے نا ایک کنوائی سے وہاں پہ مسئلہ مشکل ہے کہ حل ہو سکے, کیونکہ آبادی بھی زیادہ ہے اور پاپولیشن حد سے زیادہ ہے. لوگوں کے ذریعات میں کافی کمی آ چکی ہے. تو اللہ خیر کرے کہ جتنا جلدی ہو سکے. اچھی بات ہے کہ جب ہم نے اس پہ سائن کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک صوبائی حکومت کا ایک بڑا حصہ بنتا ہے, لیکن جو آپ نے بات کی کہ افغانستان سے بھی جو لوگ یہاں پر ہیں اور جو ڈیفرنٹ گروپس کا آپ نے ذکر کیا, ان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ڈیل کرے گی ان سے. اور آج بھی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور اس کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے, اور ہر طریقے سے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کی جائے گی. اس طرح ہے نا کہ پچھلے ایپیکس کمیٹی میں وزیر داخلہ صاحب جو تھے نا وہ بھی پشاور میں موجود تھے. اس ایپیکس کمیٹی کا وہ بھی حصہ رہے ہیں. ابھی سوال یہ ہے کہ بہت سارے ایگریمنٹ ہم نے دیکھے ہیں, جس طرح 2008 اکتوبر میں مری ایگریمنٹ ہوا اور روڈ جو ہے نا وہ 2013 نومبر میں کھلا ہے. ٹائم ٹو ٹائم ٹھیک ہے, لیکن صحیح طریقے سے روڈ نہیں کھلا. ابھی ہم دیکھتے ہیں, ہمارے یہ انتظار ہے کہ جو خوارج جو مطلب ہے کہ ہمارے اسٹیٹ اس کو خوارج کہتے ہیں کہ خوارج کے خلاف یہ کتنا ایکشن لیتے ہیں, خوارج نے کتنی ایریا کو ارغمال بنا کے رکھا ہے, اس کے خلاف یہ کیا کرتے ہیں. تو کل انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اور کیونکہ ان کی طرف سے جو ہے نا بار بار بخبر ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اس چیز پہ کافی مطلب ہے کہ ایکشن بھی لیں گے, اور مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کنوائی نہیں جا سکتی. اگر کنوائی گئی تو
دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. چلیں پھر یہ کل تک کا انتظار کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس پورے عمل درآمد کے لیے جو وقت درکار ہے، جو 15 روز کا وقت بھی دیا گیا ہے کہ تمام تر بنکرز کو ختم کیا جائے اور جس قسم کی بھی اسلحہ ہے اس کو واپس، یعنی اس علاقے کو اسلحہ فری کیا جائے. یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے نہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کے لیے بلکہ ایپیکس کمیٹی میں جو آج فیصلے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کہ اس پر جیسے عمل درآمد ہوگا اس علاقے کا امن جو ہے وہ پھر بحال ہو. تھینک یو سو مچ ساجد طوری صاحب فار بینگ ود اس. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.